बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़ामनाई, वो नाम जिसने तकरीबन 4 दिहाइयों तक मशरिक़ वस्ता की सियासत, आलमी ताकतों की हिकमत अमली और मज़ामती बयानिए को मुतासर किया। 1979 में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इंतकाल के बाद ईरान की सुप्रीम लीडरशिप संभाली और 36 बरस तक ईरान के सबसे ताकतवर तरीन मनसब पर फायज रहे। इस अरसे में उन्होंने न सिर्फ दाखिली सियासत बल्कि खारजा पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर गहरा असर डाला। आलमी ताकतों के साथ कशीदगा हालात, पाबंदियाँ, सिफारती दबाव और खुफिया महाजराइयाँ, ये सब इनके दौर का हिस्सा रहीं। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की जानिब से ईरान पर सख्त इक्तसादी पाबंदियाँ आयद की गईं, मगर इसके बावजूद ईरानी निज़ाम अपनी जगह कायम रहा। नाकिदीन के मुताबिक इनके दौर में सियासी आज़ादियों पर कदगनें बढ़ीं, जबकि हामियों के नज़दीक उन्होंने बैरूनी दबाव के सामने झुकने से इनकार किया और मज़ाहमत को रियासती पॉलिसी का मरकजी नुक्ता बनाया। जब मुसलमान हुक्मरान खामोश थे, जब अरब दुनिया के बहुत से ममालिक इसराइल के साथ हाथ मिलाने लगे, आयतुल्लाह ख़ामनाई ने फ़लस्तीन की हिमायत को अपनी खारजा पॉलिसी का महवर बना दिया। इसी मौक़िफ़ की वजह से वो आलमी सिफारतकारी में बाअसर अफराद के तौर पर दिखाई देने लगे। मगरबी हल्के इन्हें खित्ते में अदम इस्तेकाम का जिम्मेदार करार देते रहे, जबकि इनके हामी इन्हें मजलूमों की आवाज़ कहते रहे। इनके 36 साला दौर में ईरान में मिसाइल प्रोग्राम को वसअत मिली, जौहरी प्रोग्राम आलमी तनाज़े का मरकज़ बना, खित्ते में ईरान का असर और रसूख शाम, इराक, लिबनान और यमन तक फैल गया। 2015 का जौहरी मुआहिदा एक बड़ा मोड़ था, मगर बाद अज़ां अमरीका की अलहदगी के बाद कशीदगी और बढ़ गई। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शख्सियत सादगी, मजहबी वाबस्तगी और नज़रियाती सख्ती के इम्तजाज के तौर पर जानी जाती थी। इनकी क़यादत में ईरान ने अंदरूनी एहतजाजी तहरीकों, इक़्तिसादी बहरानों और बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना किया। आज इनकी शहादत सिर्फ एक फ़र्द का जिक्र नहीं, बल्कि एक अहद के इख्तिताम की बात है। एक ऐसा अहद जिसने ईरान की सिमत को मुतय्यन किया, मशरिक़ वस्ता की सियासत को मुतासर किया और आलमी ताकतों के सामने डट कर खड़े रहे। आज इनकी शहादत पर इनके करोड़ों चाहने वाले अफराद सोगवार हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई मज़ाहमत का एक इस्तारा। उनके जाने के बाद ईरान की पॉलिसी क्या होगी, कौन सुप्रीम लीडर बनेगा और अमरीका कब तक हमले जारी रखेगा, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब से। हमारे साथ वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी अलार्मिंग है, खित्ते की सूरत हाल आपके सामने है। कल जिस तरह से सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया और ईरान अब कह रहा है कि वो पुरजोर जो है वो हमला करेगा, ईरान कितनी सलाहियत रखता है, आगे वाले हालात आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है खित्ते के लिए ये? जी यकीनन काफ़ी तशवीशनाक माहौल है। ईरान के पास अगर कोई कुव्वत है तो वो मिज़ाइल हैं या उनका अपना जज्बा होगा, लेकिन हिकमत अमली के हवाले से अगर वो इसराइल के अलावा गल्फ़ की रियासतों को भी हमला करना चाहते हैं और अबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे भी जाके काम करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये इतने सारे फ्रंट एक वक्त में संभाल सकेंगे? अगर मिसाइलों का कितना भी उनके पास रिजर्वायर क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसराइल के पास अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी और उससे यानी जो मालूमात मिल रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो उनके पास हर किस्म की इंटेलिजेंस है। तो ईरान की जो सारी क़यादत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जा रही है। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में कि ये हुआ क्या है। मैं तो समझता हूँ कि मैं थोड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने एक ही वक्त में खलीजी रियासतों पे भी हमले शुरू कर दिए। मेरा ख्याल था कि वो इसराइल पे सिर्फ करेंगे, और अगर इसराइल के ऊपर करते रहते, वो छोटा सा मुल्क है, वहाँ अफरा तफरी फैलती, तो वो खुद मजबूर हो जाते जंग रुकवाने के लिए, जिस तरीके से पिछले साल जून में हुआ था। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा हिकमत अमली कुछ और फॉलो की है। शायद ये हिकमत अमली थी कि जनाब अगर हर तरफ आग लगा देंगे तो लोग कहेंगे कि जनाब जंग रुकवाओ क्योंकि आग खित्ते में बढ़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका नुकसान ये हुआ है कि अरब ममालिक भी थोड़े खफा हो गए हैं ईरान से। अब उनका कोई दोस्त उस तरह है नहीं मदद करने के लिए। तो ईरान के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी, ये बेशक वो हमला बड़ा कर लें,
لیکن یہ کچھ دن تک یہ چل سکتی ہے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے یہ مجھے کوئی زیادہ ان کی صورتحال کوئی بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی جی۔ ٹاکنگ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتے ہیں کہ پورے ہفتے تک جو ہے ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، حملے جاری رکھیں گے۔ پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا، وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ایرانی قیادت کو، اس کے بعد پھر وہ رجیم چینج کی طرف باتیں کرتے ہیں۔ ڈو یو تھنک سو کہ آج بھی جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایران میں خامنئی صاحب کے شہادت کے بعد جو لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، رجیم چینج کیا پاسبل ہے ایران میں؟ جی یہ معاملہ تو اسی سمت جا رہا ہے، اور ان کا ہدف بھی یہی تھا، ڈائیلاگ تو ان کا ہدف تھا ہی نہیں۔ وہ تو ورنہ ایران کافی رعایتیں دینے کو تیار ہو گیا تھا، آپ نے عمان کے انٹرلوکوٹر کا سنا ہوگا، وہ تو تیار تھے، لیکن میزائل کے اوپر نہیں تھے تیار، نیوکلیئر پہ تیار تھے۔ لیکن وہ تو مقصد بھی شاید نہیں تھا ڈائیلاگ کا، مقصد تو رجیم چینج تھا، کیونکہ اسرائیل کے لیے اس خطے میں ایک واحد مزاحمت جو تھی وہ اب ایران تھا۔ تو چنانچہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے تو پچھلے 40 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور حال ہی میں جب احتجاج ہوئے ایران میں بہت زیادہ، تو اس وقت بھی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے طاقت کا استعمال کر کے، انٹیلیجنس کا استعمال کر کے یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرف ہی چل رہے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کر دی جائے، اور ایران میں ایک افراتفری اور نفس نفسی اور اس طرح کی کیفیت پیدا کر دی جائے، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے عراق میں کیا تھا، لیبیا میں کیا تھا، تقریباً اسی طریقے سے یہ ماحول تو لگ رہا ہے کہ اس طرف ہی چل رہا ہے۔ پتہ نہیں ہفتہ لگتا ہے 10 دن لگتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایران کتنا مقابلہ اعجاز صاحب، کیا بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر رجیم چینج پاسبل ہے جس طرح سے چاہ رہا ہے امریکہ کے رجیم چینج ہو جائے؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آئیڈیالوجی بھی وہاں پہ بڑی سٹرونگ ہے، فالوورشپ بہت زیادہ ریسنٹلی جب مظاہرے ہوئے تھے تو ہوا یہی تھا کہ انہوں نے جو ریاست مخالف مظاہرے تھے اور خامنئی صاحب کے حق میں کرنے والے مظاہرے تھے، دونوں کا کمپیریزن دکھا دیا تھا کہ بہت سارے لوگ ان کی حمایت میں نکلے تھے۔ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ، ڈو یو تھنک سو کہ اتنا انسٹیبل ہو جائے گا، اسٹیبلٹی اتنی زیادہ وہاں پہ خراب کر دی جائے گی کہ الٹیمیٹلی رجیم چینج ہو جائے گا، یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے؟ بوٹس آن گراؤنڈ تو بالکل نہیں آئیں گے جی۔ امریکہ نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ باڈی بیگز نہیں واپس بھیجنے، تو وہاں پہ امریکہ کے اندر ان کی عوام میں بالکل اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں ہوگا۔ اور شاید یہ مقصد بھی اس طرح نہیں ہے، میرے خیال میں وہ چاہتے تو صرف یہ ہیں کہ رجیم کو کولیپس کروا دیں، اور اس کے بعد اگر یہاں پہ آگ لگتی ہے تو لگی رہے، اور اس کے اندر سے اگر کوئی ایسا فریق نکلتا ہے جو ان کے لیے حق میں بات کرتا ہے تو اس کو الٹیمیٹلی وہ نکال دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بوٹس آن گراؤنڈ لائیں گے، وہ یہی کر رہے ہیں جو آپ نے ابھی ایک سینیریو کھینچا تھا کہ اس حد تک پہنچا دیں افراتفری کو کہ خود مجبور ہو کے وہاں پہ کوئی ایسی فریق نکل آئے جس کو وہاں پہ وہ انسٹال کر دیں جی۔ اکانومی کی جو کنڈیشن ہے ایران میں، ظاہری بات ہے کہ اتنے عرصے سے ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کافی خراب ہے، مخدوش حالت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ اکانومی پہ چونکہ حاوی ہوئی تھی، آئیڈیالوجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، حامی بہت زیادہ ہیں، تو یہ پاسبل بھی ہو سکے گا؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ رائٹ نو جو ہے IRGC پوری طرح طاقت میں، اور وہ تو اپنی سیکنڈ کمانڈ کو جو کہ نومینیٹ بھی کی گئی ہے خامنئی صاحب کی جانب سے، وہ ڈھونڈ گئے۔ ول اٹ بی کنٹینیوڈ، یا پھر وائس ورسا کوئی اور قیادت ہم دیکھیں گے؟ رضا شاہ پہلوی جو ہیں ان کی تو اس طرح سے وہاں پہ مقبولیت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ رضا شاہ پہلوی صاحب تو وہاں پہ ان کا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال وہ کر سکیں گے۔ اور یقیناً ایران کے پاس بہت سارے ادارے ہیں، IRGC ہے، پاسداران ہیں، وہ سارے ہیں، لیکن اگر آپ قیادت کو ہٹاتے جاتے ہیں اور ہر طرف بمباری ہونی شروع ہو جائے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور پریشان ہوں، اقتصادی حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں، کہتے ہیں جی 15 لاکھ ریال کا جو ہے وہ اب ایک ڈالر ہے۔ جب میں وہاں پہ رہتا تھا 5 سال وہاں پہ میں، تو اس زمانے میں ہمیں 120 150 تومان کا ملتا تھا ایک ڈالر، اب اتنا مہنگا ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے تو بڑا وہاں پہ مہنگائی ہے، مسائل بہت زیادہ شدید ہیں، لوگ ناخوش تو تھے حکومت سے اقتصادی لحاظ سے، تو اس لیے اب اس میں ایک سیاسی افراتفری بھی شامل ہو جائے گی، تو پھر بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ
مقصد تو یہی تھا نا کہ ایران جو ایک اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑی قوت تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ پہلے آہستہ آہستہ انہوں نے عراق کو ختم کیا، لیبیا کو کیا، سیریا بھی ختم ہو گیا۔ تو اب یہ رہ گیا تھا اس کی، پھر جو وہاں پہ گروپس تھے ان کے، جن کو پراکسیز ان کا کہا جاتا ہے، ان کو بھی کمزور کر دیا گیا، حزب اللہ، حماس۔ فائنلی ایران کو اگر کمزور کر دیا جاتا ہے اور رجیم چینج نہیں بھی ہوتی اور رجیم کولیپس ہو جاتی ہے، تو بھی ان کا مقصد تو حل ہو گیا۔ چودھری صاحب، اگر پاسداران کی حکومت ختم ہوتی ہے ایران میں، پھر پاکستان کے لیے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ویسٹ کے کہنے پر کوئی حکومت بنائی جاتی ہے تو ڈو یو تھنک سو کہ ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان پہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کیوس ہے، بھارت کے ساتھ ہم آلریڈی جنگ میں، پھر ایران کا بارڈر بھی انسیکیور ہو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں انسیکیور ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جب شاہ کی حکومت تھی تو ہمارے تعلقات اچھے تھے، پھر جب ملا کی حکومت آئی تب بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، جب کوئی اور اگر آ جاتی ہے اس کے ساتھ بھی رہیں گے، کیونکہ دونوں ملکوں نے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو ایران کا جو ہارٹ لینڈ ہے وہ پاکستانی سرحد سے بہت دور ہے، یعنی بلوچستان سیستان میں نہیں ہے، وہ تو تہران میں ہے اور وہ اوپر ہے ان کا۔ تو اس وجہ سے مجھے ڈائریکٹ اس طرح نہیں لگتا، لیکن جو اقتصاد کے حوالے سے ہے، جو ایک ماحول بن گیا ہے، ایک افراتفری کا، بین الاقوامی قوانین کی جس طریقے سے ان کو بے دریگی سے ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، یہ سب فکریں تو ہیں پاکستان کے لیے۔ اور پھر جب ایسے میں وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں بھی آ جائیں گی، آپ کو پتہ ہے پہلے ہی وہاں پہ BLA نے کبھی کبھی پناہ لی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی یہ جند اللہ آ جاتا ہے، جیش العدل آ جاتا ہے، تو یہ آپس میں دونوں ملکوں کو لڑانے کے لیے بھی ایک دوسرے پر حملے کر سکتے ہیں، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تو ہمیں تھوڑا چوکنا تو رہنا ہوگا۔ ویسے ہمارا تنازع کوئی نہیں ہے ایران کے ساتھ، جو بھی حکومت ہوئی ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں احتیاط تو کرنی پڑے گی اس بارڈر پہ۔ چودھری صاحب، آپ کیا کوئی نیکسس دیکھتے ہیں؟ جو فتنۃ الخوارج کی ریسنٹ کاروائیاں ہیں، پھر پاکستان نے ایک آپریشن ان کے خلاف لانچ کیا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ایران کے خلاف جو ہے ایک آپریشن لانچ ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مودی کی ملاقات تھی نیتن یاہو کے ساتھ، اس کے بعد سے بہت سارے جو لوگوں کے اہم ترین جو نشستوں پہ تھے براجمان، ان کے افغانستان سے بیانات بھی آئے، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی نیکسس ہے اس تمام معاملے میں؟ دیکھیں، ایک ڈیولپمنٹ دوسری ڈیولپمنٹ کو انکریجمنٹ دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کو مدد حاصل ہے بھارت کی، اور چونکہ بھارت کی بہت قربت ہو گئی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو شاید وہ بھی مدد کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ بنیادی طور پر پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو طالبان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کابل جو ہے وہ بندوق کے زور پر جیتا تھا۔ انہوں نے نہیں جیتا تھا بندوق کے زور پر، وہ تو امریکہ واپس جانا چاہ رہا تھا، اور وہ بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ دوسرا، پاکستان نے ان کی اتنی زیادہ مدد کی تھی کہ یہ اگر نہ ہوتی تو یہ آج بھی پہاڑوں پہ کہیں لڑ رہے ہوتے۔ تو چنانچہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان سے کوئی کنسیشنز لے لیں گے۔ بھئی کیا کنسیشنز لیں گے؟ آپ کو تو الٹا نقصان ہو گیا، بارڈر بند ہو گیا، اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان کی قیادت تھی طالبان کی، وہ سب ان کے کنٹینرز ہوتے تھے، یعنی وہ جتنی ان کی اعلیٰ قیادت تھی طالبان، وہ اس سے بینیفیشری تھے، تو ان کو تو الٹا نقصان ہو گیا۔ اور جاتے ہیں اگر ایران کی طرف، وہ کہہ رہے تھے ہم چاہ باہر جائیں گے، تو جائیے وہاں پہ دیکھیں کیا کیوس ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ناردرن روٹ لیں گے، تو چلے جائیے ادھر۔ یہ تو پاکستان ان کے لیے سب سے بہتر اماجگاہ تھی، سب سے بہتر پاکستان ان کے لیے سب سے آسانی تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بگاڑ دیا۔ چودھری جی، صاحب، لاسٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے پاس موجود ہیں، عالمی طاقتوں کو یہ کھٹکتے ہیں، اب ہم نے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کیا آگے وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں، اب تو عالمی طاقتیں اس بات سے سیٹل ہو چکی ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے۔ اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو کھٹکتی ہیں، یہ ایک زمانہ تھا جب وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ اب تو BCO امریکہ کے ساتھ ہماری سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کو یہ
قوت درکار تھی بھارت کے ساتھ اس کی جارحیت کو روکنے کے لیے اور جنوبی ایشیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے پروگرام کو کیوں آپ یا کوئی بھی کیوں کنٹروورشل بنائے. پاکستان کی کیپیبلٹی ہے وہ محفوظ ہے اور پاکستان نے ثابت کر دیا ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. آپ مجھے ایک پاکستانی بتا دیں جو یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. یہ تو پاکستان کے پاس یہ قوت ہونے کی وجہ سے تو آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی آپ کے ساتھ شامل ہو تو آپ کے پاس یہ قوت ہے. تو آپ میرا نہیں خیال اس کو کوئی خطرہ ہے. ہم نے بڑے اس کے لیے اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ جو کام کیا ہے, اس کی جو سیفٹی پہ جو کام ہوا ہے, جو سیکیورٹی کے اوپر جو اس کے کام کیا ہے, یہ بہت کام ہوا ہے. ڈوئل یوز ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر کے کام کیا ہے. تو پاکستان کے جو اثاثے ہیں ایٹمی اثاثے الحمدللہ محفوظ ہیں اور وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کو وہ ڈیٹرنس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھے گا تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اعزاز چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اعزاز چودھری صاحب کی آپ نے رائے سنی تھی. اب ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سمریز صاحب نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ سلطان صاحبہ, دونوں دفاعی تجزیہ کار ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ کہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے شہادت کے بعد اب جو نئے لیڈر ہیں ان کی سلیکشن کا پروسیس اور ان کی پالیسی کیا ہوگی. جنرل صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اب ایران پالیسی اڈاپٹ کرے گا؟ اتنا بڑا سانحہ ایران میں ہو چکا ہے, ان کی جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ اس ٹائم شہادت پا چکی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں اگلی پکچر آپ؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میرے نزدیک اس وقت تک 3 بڑی سیریس بلوز ہوئے ہیں ایران کو. نمبر 1 جو ان کے سپریم لیڈر ان کی شہادت ہوئی. نمبر 2 ان کے آرمی چیف کی شہادت کے بارے میں خبریں ہیں. اور نمبر 3 ابھی آج کچھ دیر پہلے امریکہ اور اسرائیل نے جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر بڑی سیریس اسٹرائکس کی ہیں. تو یہ بڑے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ایک امپورٹنٹ لیڈرشپ کا چلے جانا اور ان کی کنیکٹیوٹی لوگوں کے ساتھ تھرو دیئر نارمل ٹی وی چینلز اس کا بند ہو جانا, یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ایران نے پاس میں ڈسپلے کیا ہے ان کے جو سکسیشن لیڈر ہے, جو سکسیشن کا جو ان کا سسٹم ہے وہ بڑا ہی روبسٹ اور بہت اچھا ہے. لاسٹ ٹائم بھی شروع میں جب سٹرائکس کی گئی 2025 میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بہت ساری لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ایران نے ریزیلینس ڈسپلے کی. ابھی بھی آئی فیل کہ جو ہے وہ ان سارے لاسز سے ایران کے رسپانسز میں اور اس کے ریئیکشن میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ انہوں نے سارے سسٹمز کو جو ہے وہ بڑا ریفائن کیا ہوا ہے. تو جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ان کے سپریم لیڈر علی خامنائی, اللہ میں بلیس ہز سول, ان کے بیٹے کو پرابلی بنایا جا رہا ہے, who is going to be a younger soul. سو لائکلی یہی ہے کہ ان کی پالیسی نہ صرف کنٹینیو ہوگی بلکہ جو ایک ینگر سپریم لیڈر ہوں گے وہ ان کی طرف سے ہمیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی زیادہ اگریشن نظر آئے. ابھی تک جو ایران یو آر سینگ اگریشن ٹورڈز امریکہ, وہی پالیسی رہے گی اگریسو ہمیں جو ہے ایران نظر آئے گا؟ ماریہ صاحبہ آپ ایگری کرتی ہیں کہ واقعی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اگریشن شروع ہوگا, یا پھر ایران جو ہے آہستہ آہستہ اپنی وہ صلاحیت کھوتا جا رہا ہے جس کے تحت وہ جو ہے کوارڈینیٹڈ اٹیک کر رہا تھا یا پھر وہ ٹف ٹائم دے رہا تھا اسرائیل کو؟ دیکھیں, جو آج کے لیے جو سب سے جو چیلنجنگ خبر ہے وہ یہ تمام خبریں نہیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا ایک امپیکٹ ہے, لیکن اس امپیکٹ کے بعد آپ ان ساری چیزوں کے بعد کچھ ایک امپیکٹ چاہتے ہیں. امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اس کے فوراً بعد امریکہ کی طرح جیسے عراق میں, لیبیا میں لوگ باہر نکل آئیں گے, اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے امریکہ کو کچھ گراؤنڈ ٹروپس کو اس قسم کی کام نہیں کرنا پڑے گا. کچھ آپ کو امیجز نظر آئیں گے ویسٹرن میڈیا کے اوپر جہاں کچھ خواتین جو ہے ویلکم کر رہی ہیں خامنہ ای صاحب کی شہادت کو کہ مطلب یہ بہت زبردست ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس جو سب سے بڑا جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ایران میں دوران جنگ باہر نکلے ہیں ان کی شہادت کے بعد ان کی نماز جنازہ میں, وہ آپ کو ایکچول پاور بتا رہی ہے اس وقت ایران کی اندر کی تھنکنگ کی اور اس وقت جو سٹرگل ہے اس کی. دیکھیں, اتنے زیادہ لوگوں کا باہر نکلنا دوران جنگ فدائین سے کم نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے کو وہ لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی اس وقت ایران جو ہے وار پروٹوکال سے بھی نکل کے ڈیزاسٹر ڈوم ڈے پروٹوکال کے اندر چلا گیا ہے. یعنی کہ جو ڈیلیگیٹو کمانڈ ہے وہ آپ کے پاس ویزیبل نہیں ہوگی, اور اگر وہ ڈیلیگیٹو یا ایکچوئل کمانڈ آپ کے پاس ویزیبل نہیں ہوتی اور پولیٹیکل کمانڈ کچھ اور ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ڈھونڈیں گے کہ who is actually calling the shots, تو تب تک بہت ساری جنگ ہو چکی ہوگی. اس لیے اس وقت ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پلانز ہیں, جو اٹیکس ہیں, وہ اسی طرح چل رہے ہیں. اگرچہ بہت زیادہ نہیں چل رہے ہیں لیکن وہ چل رہے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو مسل کیپیبلٹی تھی جو ہم نے 12 دن کی جنگ میں دیکھی وہ کچھ اور تھی, جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. دیکھیں چاہے اس میں سے ایک بھی نیچے گر جائے, چاہے وہ ڈیبری ہے, چاہے وہ جو بھی آپ اس کو کہیں, اگر ایک بھی گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیفنسز ہیں مڈل ایسٹ کی ان کو پینیٹریٹ کر, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو سچویشن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. سو اس وقت میرے خیال سے دونوں سائڈوں سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ایران کی طرف سے کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ جو جنگی اہداف ان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی, اور ان کا جو انٹیلیجنس فیلئر تھا وہ اسی طرح برقرار رہا ہے, اور کوئی ان کے انٹرنل سرکل میں بہت زیادہ پینیٹریشن ہے, جہاں ہر جگہ پہ یہ جو 40 ٹارگٹ کیے ہیں انہوں نے لیڈرشپ کو, یہ اس بات کی عکاسی ہے. دوسری طرف جو امریکن مس کیلکولیشن اور اسرائیلی مس کیلکولیشن ہے وہ یہ تھی کہ پورا مڈل ایسٹ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوئے گا. دیکھیں مڈل ایسٹ نے نیوٹرل پوزیشن لی, ان کی پوزیشن بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایک طرف امریکن بیسز ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہے, اور اس وقت بھی ڈیفینسو میئرز میں چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر سے جو جواب آیا ہے, جتنی بڑی پاپولیشن باہر نکلی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایران از ناٹ نیئر کولیپس, لیکن ایران کے اندر یہ خانہ جنگی آگے چل سکتی ہے. ایران از ناٹ نیئر کولیپس. جن صاحب وٹ یور ویوز اباؤٹ دیٹ, کہ اگر ایران کولیپس کے قریب نہیں ہے تو اس کا مطلب ان ادر ورڈز یہ ہوا کہ امریکی آپریشن جاری رہے گا, اور امریکی آپریشن خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1 ہفتے تک جاری رہے گا. جس کا مطلب ہے کہ خطہ مزید جو ہے وہ خطرناک معاملات اور جنگ کی طرف ہی رہے گا پورے ہفتے تک. نہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ابھی جو لڑائی ہے یہ پرولونگ کرے گی. امریکہ نے جو ایران نے جو ریزالو اور کانفیڈنس ڈسپلے کیا ہے پری کانفلکٹ اینڈ ایون جو ابھی بھی چل رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپریسو ہے, اور دیٹ شوز کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ویکنس یا کوئی جھکاؤ نہیں ہے. دوسری جو میں یہاں پہ ایک اور انڈیکیشن دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یو ایس بینگ اے سپر پاور چاہے گا کہ وہ ایسکلیشن کو کنٹرول کرے, اس کی مرضی سے آگے چیزیں چلیں. لیکن ابھی 2 دن ہوئے ہیں جنگ شروع ہوئے, اور آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیوکلیر جو تھریٹ ہے وہ اپنے کلوز سے نکالا ہے, اور اس نے کہا کہ اگر ایران نے یہ سٹرائکس بند نہ کی تو they will have to face the unprecedented power. جل صاحب میں آپ کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آئی ایم ٹیکنگ اے شارٹ. جل صاحب واپس آئیں گے, اپنا آنسر مکمل کریں گے, پھر ماریہ صاحبہ کی جانب بڑھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ایران کی کیا صورتحال بننے والی آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جل صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ امریکہ فرسٹریشن میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں امریکہ بینگ اے سپر پاور چاہے گا کہ وہ ایسکلیشن کو کنٹرول کرے, لیکن جس طریقے کی سٹرائکس ایران نے جو امریکن بیسس پہ کیا ہے, دو وہ مسلم فرینڈلی کنٹریز ہیں, لیکن میرے نزدیک وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں ایران کے لیے, بیکاز ان مسلم کنٹریز نے اپنی ٹیریٹری کو سرنڈر کیا, یو ایس کو دیا تاکہ وہ یوز کر سکے اگینسٹ ایران. تو آئی سی دیم ایز لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ. ان کے اوپر جو سٹرائکس کی ہیں ایران نے, اس کے فوراً بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے نزدیک انہوں نے جسٹ ٹو کنٹرول دا ایسکلیشن یہ تھریٹ جو ہے وہ نکالی ہے کہ جی آئی کین ایون گو نیوکلیر. تو میرے نزدیک یہ جو پین اور جو ان کو تکلیف ہے وہ یو ایس کو آلریڈی فیل ہونا شروع ہو گئی ہے, ورنہ اتنی جلدی نیوکلیر کے اوپر بات نہیں جانی چاہیے تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, کل دن کو سٹرائکس ہوئی ایران کے اوپر, ایران نے کاؤنٹر سٹرائکس کی. آج دوبارہ سے اسرائیل اور امریکہ نے سٹرائکس کی ہیں تہران کے اوپر. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے ایران کی طرف سے کاؤنٹر سٹرائکس ہوں گی, اور یہ ڈیفینیٹلی ناٹ اونلی 1 week, اٹ may prolong for couple of weeks. ماریہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, پام جمیرہ, جبل علی, اس کے ساتھ جو ہے کویت میں ریزیڈینشل بلڈنگ
یو اے ای کا جس طرح سے ہر تھوڑے دیر بعد ڈرونز آ رہے تھے، جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں سے، تو اٹس کوائٹ الارمنگ فار گلف کنٹریز. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مزید صورتحال بگڑے گی اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں یقیناً پریشان بھی ہیں، اور یہ جو ممالک ہیں کیا یہ کوئی ریٹیلیٹ کریں گے یا کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے ریٹیلیٹ آپ کس کے خلاف کریں گے؟ اس سے بڑی تو جنگی طاقت نہیں ہے نا جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یو اے ای کے ساتھ، تو یہ 4 ممالک تھے جو اس پورے سچویشن میں ان کے ساتھ تھے. ایک ہندوستان، ایک امریکہ، تیسرا یو اے ای، چوتھا جو ہے اسرائیل، اور پانچویں طرف جو ہے آپ کے پاس افغانستان تھا، جہاں سے جو ہے آئیزس فائٹرز نے آنا تھا. 33,000 سے زائد جو ہے وہاں بین الاقوامی دہشت گرد موجود تھے. آپ کے اس کاؤنٹر ایکشن کی وجہ سے وہ چیزیں ہالٹ ہو گئیں. دوسری پرابلم یہ آئی کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے اٹیک سے پہلے پاکستان کے اوپر امام بارگاہ کے اوپر اٹیک کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ جو ہے یہاں شیعہ سنی فسادات شروع ہو جائیں، اور اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ کہی جا رہی ہے باقی جگہ کے اوپر. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے، اس ایلیمنٹ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت یہ ایلیمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ساری اسٹیٹس ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی یہ فالٹ لائنس کو افیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی عوام بھی یہ سمجھ سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو قطر کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور وہ ڈیمیج اس طرح ہوا ہے کہ جب انہوں نے قطر پہ اٹیک کیا اور امریکن بیسز جو ہیں بالکل جو ہے متحرک نہیں ہوئیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ قطر کا ایشو تھا، کیونکہ قطر جو ہے بات نہیں مان رہا تھا، وہاں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ممبران تھے، اور اس لیے ہمارے مفادات اور قطر کے مفادات اس پوائنٹ پہ نہیں تھے. اس لیے اب جب امریکن بیسس پہ اٹیک ہو رہا ہے، تو جو باقی جو گلف کنٹریز ہیں اور جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں. یو اے ای ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ یو اے ای جو ہے اسرائیل اور امریکہ اور ہندوستان کے سیکیورٹی کوریڈور اور ڈیفنس کوریڈور کا حصہ ہے. ایران کی طرف سے یقیناً ان کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے اوپر بھی حملہ ہوگا، اور ان کے 3 یا 4 اور میجر جو ایریاز ہیں ان پہ بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کولیپس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو فائنینشیل ہب ہے اس پورے آپریشن کا وہ یو اے ای سے نکل رہا ہے. اور ایران یہ بات بخوبی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوں گے، اور اگر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں تو جو افیکٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا یا باب المندب کے بند ہونے کا، وہ شروع ہوگا اگر جبل علی اور یہ والی جو پورٹس ہیں یو اے ای کی یہ غیر فعال ہوتی ہیں. کیونکہ اگر یہ غیر فعال ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا امریکہ کے جو اکنامک پولیٹیکل کوریڈور ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے. Do you اور اس کے think- ساتھ ساتھ Okay, جل صاحب آپ سے پوچھوں کہ do you think so کہ جی جل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے ظاہری بات ہے ایک عالمی جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا، لیکن اگر دیکھا جائے امریکہ نے کافی بندوبست بھی کیا ہوا ہے. وینزویلا سے جو کارروائی کی گئی اس کے بعد پھر وہاں پہ تیل کے ذخائر پہ مکمل قبضہ کر لیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیمیجنگ ہوگا یو ایس کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا، اور اس کے بعد پھر اس کا بند رہنا، اور کتنے عرصے تک بند رہ سکتا ہے؟ بیکاز کاروائیاں تو امریکہ پھر بڑھا بھی سکتا ہے اپنی، ان کی انٹینسٹی زیادہ کر سکتا ہے اگر یہ مستقل طور پر بند رہا. دیکھیں اگر آپ کمپیئر کریں جون 25 کی سچویشن اور آج کی سچویشن، میرے نزدیک جب امریکہ نے ایک اگریشن کی وینزویلا کے اگینسٹ، تو میری اس وقت اسیسمنٹ یہ تھی کہ جون 25 میں امریکہ کو یہ فیل ہوا تھا کہ پرشین گلف کا چوک ہونا یا بند ہونا اس کے لیے بہت زیادہ ڈیبلیٹیٹنگ ہوگا، تو اس نے اپنے لیے ایک بیک اپ کریٹ کیا. تو وینزویلن آئل ابھی امریکہ کے پاس اویلیبل ہے. ایک تو یہ کہ امریکہ اس کو ابھی سیل آف کر سکتا ہے آن اٹس اون ٹرمز، یہ اس کو ایڈوانٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سورس جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوگی، اور اگر پرشین گلف کچھ عرصے کے لیے چوک رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت برے طریقے سے رائز کریں گی. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ میرے نزدیک اس وار میں اب بہت بڑا پلے ہوگا اکنامک ڈائمینشن کا، جیو اکنامکس کا. کانفلکٹ سے پہلے ایران نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے وہ دبئی کے اوپر اٹیک کرے گا. جب میں نے یہ بات سنی تو اس وقت میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ اب چانسز جنگ کے منیمائز ہو گئے ہیں، بیکاز دبئی ایک بہت بڑی امپائر اور ایک فائنینشیل ہب کریٹ ہو چکا ہے آف دا ورلڈ، آف دا گلوب. تو دبئی وہ کچھ لوز کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایران کا جو ریزن تھا دبئی کے اوپر اٹیک کرنے کا وہ یہ تھا کہ 80% بزنسز دے belong to the West.
اینڈ یو ایس. اور ابھی بھی ایران یہی کہہ رہا ہے کہ میں ان ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہوں جو جہاں پہ کہ یو ایس کے انٹرسٹ ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ جو مڈل ایسٹ میں یہ جو پاورز ہیں وچ آر اکنامکلی جو پراسپیرٹی انجوائے کر رہی ہیں, دے ول اسٹارٹ کلیبرنگ فار دا پیس کہ یہ اس جنگ کو روکا جائے. اینڈ دس از آئی تھنک ایک جو ٹرک جو ایران پلے کر رہا ہے ان آرڈر فار دا سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز. Maria Sahiba, talking about the repercussions of this war, what do you think? Economic repercussions ہوں گے, region unstable ہے, already region میں جنگ چل رہی ہے, پورا خطہ ہی جنگ کی لپیٹ میں ہے. آئندہ آنے والے دن آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں 2 آپشنز ہیں اس وقت, پرائمریلی 3 امپیکٹس جو ہے میجر امپیکٹس ہوں گے. ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے یقینی طور کے اوپر پرولونگڈ جنگ نہیں چاہے گا ایران کے ساتھ. سو اگر تو امریکہ اس کو کنٹین نہیں کر سکتا 7 دنوں میں, تو امریکہ کے اوپر ریورس پریشر آنا شروع ہو جائے گا, جس میں یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کہیں گی کہ آپ یہاں سے جائیں. اور اس صورتحال میں اگر آپ کو پتہ ہو اور ہم سب کو پتہ ہے, جیسے کہ امریکہ کے جو معاہدے ہوئے ہیں بیکا, کمکاسا, لیما ہندوستان کے ساتھ, اس میں وہ آہستہ آہستہ اپنی ان ایسٹس کو, ملٹری ایسٹس کو شفٹ کریں گے ٹورڈز انڈیا. اور جب یہ شفٹ کریں گے تو پہلے ہی ان کے انٹر آپریشنل جو ہے ایگریمنٹس موجود ہیں, بالخصوص ان کی نیول شپس کے لیے اور باقی ملٹری فورسز کے لیے بھی. یہ جب شفٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ریسٹرکچرنگ آئے گی, جو ریسٹرکچرنگ آف پاور آئے گی. اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے شاید ایک ریلیٹیو پیس آ جائے, لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم رہے گا وہ رہے گا ابوظہبی کا, کیونکہ ابوظہبی جو ہے اور دبئی جو ہے وہ 100% بھی نہیں بلکہ 200% امریکہ کے سیکیورٹی ڈیفنس کوریڈور کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کانفلکٹ نہیں مطلب رکے گا نہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے فائنینشیل امپیکٹ کے لیے وہ ہوتا رہے گا. اور دبئی کے اندر کیونکہ کلیئر کنیکشنز نہیں ہیں, امپلیسٹ کنیکشنز ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ آتا ہے آپ کی سمندری راہداری کا. دیکھیے امریکہ نے اپنے لیے تو ریزروز بھی رکھ لی, سارا کچھ رکھ لیا اپنے لیے, بیک اپ اس نے یہ ملٹری بیسز بھی رکھ لی ہندوستان کے ساتھ, ادھر وینیزویلا کے ساتھ. لیکن جو باقی دنیا ہے جس کو تقریباً 90% یہاں سے جو ہے تیل جا رہا ہے, ان کا ایک امپیکٹ آئے گا. پھر چائنا کو ایک امپیکٹ آئے گا اور رشیا کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اب اس صورتحال میں اگر جو تمام آئل ریسورسز ہیں اگر امریکہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یوئی فائنینشیلی مطلب کرپٹ ہو جاتا ہے اور مطلب کولیپس کر جاتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو فائنینشیل آرڈر جس کے اندر ڈالر جو ہے کنیکٹڈ ہے آئل ٹریڈ کے ساتھ, اس کو ڈی ڈالرائزیشن جو ہے ڈرائیو جو ہے آپ امیڈیٹلی دیکھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے اپنی اکانومیز تو چلانی ہے, لوگوں کو تیل بھی چاہیے. اور اب اگر ایسی صورتحال میں آپ کے پاس انسرٹنٹی ہے تو آپ ریلائی کریں گے رشین آئل کے اوپر, آپ ریلائی کریں گے ان تمام چیزوں کے اوپر جہاں سینکشنز بھی ہیں اور تمام چیزیں جو پہلے ڈینائڈ تھیں. جو آرڈر تھا نا, جو فائن بیلنس آف ٹیرر ہے وہ ٹوٹ گیا. جب بیلنس آف ٹیرر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دونوں طرف سے جو ہے ایکٹیو وائلنس شروع ہو جاتا ہے, اور یہ چیز ہے. اور اگر یہ اٹامک اٹیک کرتے ہیں تو پھر تو Do you think there are chances کہ اٹامک اٹیک ہوگا؟ کر سکتے ہیں جی, کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. جی جن صاحب, ڈو یو تھنک سو کہ اٹامک اٹیک بھی ہو سکتا ہے؟ ٹیکٹیکل نیوکلیئر اٹیک کر سکتے ہیں, اسٹریٹجک بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اٹیک کیا ہے, اس سے ریڈیشن افیکٹس آنے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تو ہٹ نہیں ہوئی اس طرح جس طرح کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن دے وینٹ اہیڈ. جی جن صاحب, یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو شاید ایک تھریٹ کے طور پہ یوز کریں, لیکن یوزنگ ٹیکٹیکل مطلب نیوکلیئر ویپنز, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز میں بی لٹل ایزی, لیکن اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز ول بی ویری ڈیفیکلٹ. بیکاز ابھی تک جیسے ڈاکٹر ماریا نے ذکر کیا ہے کہ چائنا کو یہ جو پرشین گلف کا چوک ہونا اور ایران کا جانا اس کے ہاتھ سے بہت سیریسلی ہرٹ کرے گا. بیکاز چائنا کی جو آئل سپلائی ہے, وینیزویلا آلریڈی جا چکا ہے, اور اگر ایران بھی چلا جاتا ہے تو چائنا کے لیے انرجی سیکیورٹی کے ایشوز بن جائیں گے. تو میرے نزدیک واٹ آئی فور سی کہ چائنا جو ہے وہ امپلسٹلی انڈر دا کور ان کو کوئی ایسی سپورٹ ضرور دے گا جیسے جس طریقے سے مئی 25 میں ہوا تھا, کہ وہ ایک جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے وہ ایران کو ایک پرٹیکولر ڈومین میں مل جائے. اور اگر آپ امیجن کریں کہ اگر ایک ایئر کرافٹ کیریئر یا ایک بڑے سائز کا شپ, وار شپ امریکہ کا سنک ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا یہ بلو ہوگا امریکہ کے لیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک جو میڈنس شو کیا ہے اس میں تو آئی ول ایون ناٹ لائک ٹو رول آؤٹ دیٹ ہی کین گو ٹو اینی لمٹس, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت دیر ول بی اے چیک
and balanced because of other great parts, कितना easy नहीं होगा कि वो nuclear weapon ईरान के खिलाफ यूज करें. थैंक यू वेरी मच. आप दोनों मॉर्निंग रैमी का नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया. फिलहाल के लिए इतना ही. कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए. अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद.